स्ट्रीम में ले लेते हैं हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती कुरान वाला जी को। कुरान वाला जी, इस चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत अच्छा लगा इस चैनल पे आपको फिर से देख के। बस ये चीज़ है कि नाम चेंज हो गया है, लेकिन आपका सबसे पहले तो इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मेरे भाइयों? एकदम क्लियर है सच वाला जी, क्रिस्टल क्लियर। जी, जी, सभी दर्शकों को मेरी ओर से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप सभी लोगों के बीच। यहाँ अमित भी मेरे भाई मेरे साथ हैं। साहिल तो मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा से मैं कहता हूँ। और सभी दोस्त जो किसी न किसी वक्त मेरे साथ होते थे, यहाँ सभी लोग जो है मैं उनको देख रहा हूँ। मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी का मौका है। जी प्रणाम कुरान वाला जी। जी, जीते रहिए मेरे भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, चलें। बड़े जमाने बाद लोगों को लाइव में आपकी आवाज सुनने मिली कुरान वाला जी, तो लोग काफी एक्साइटेड है आपको सुन के, क्योंकि जमाना समझो ऐसा लग रहा है कि वो अरसों क्या बोलते हैं उसको, जमाना गुजर गया था। आपकी आवाज लाइव में लोग सुन नहीं पा रहे थे, काफी परेशान थे। तो आज दिल को सुकून मिला, कई लोगों को इत्मीनान मिला। तो हम सीधा शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। और सबसे जी पहला सवाल आपसे यही है कि सचवाला से लेकर कुरान वाला तक का क्या सफर है, क्या डिटेल्स है, क्या चीजें हैं, क्या वजूहात है जो सचवाला जी या सचवाला नाम जो एक क्रांति लेके आया था इस एक्टिविज्म में, उसको नाम अपना कुरान वाला करना पड़ा। सब कुछ चीजें डिटेल में खुल के आप बताइए। हाँ, इसका शॉर्ट में तो ये जवाब ऐसे हो सकता है कि जब से मैं यूट्यूब पर आया, या बल्कि उससे पहले जिस वक्त मेरी एक्टिविज्म फेसबुक पर हुआ करती थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कुरान ही था। और सभी लोग जानते हैं मैं एक वो वाहिद शख्स था जो हमेशा कुरान पर बात करता था, कुरान की रोशनी में बात करता था। और हमेशा मैं कुरान ही की तरफ मैं अपने मुसलमान भाइयों को बुलाता रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह, उसका बेसिक रीज़न यही है कि लोग जब इंडिपेंडेंटली कुरान का मुताला करने लगेंगे, कुरान को पढ़कर खुद से उसकी अपनी लैंग्वेज सीख कर अगर जब वो पढ़ने लगेंगे, तो ये जो प्रिवेलिंग इस्लाम है, इस्लाम के नाम पर जो कुछ हम तक पहुंचा है, जो कुछ हम तक पहुंचाया गया है, उनको समझ आएगा कि कुरान कुछ और बात कर रहा है। हाँ, और फिर जो है हमारा प्रिवेलिंग इस्लाम, हमारे उलमा, हमारे जो है जो फुक़हा ने हम तक जो पहुंचाया वो कुछ और है। और ये बात तो साहिल आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा मैं कुरान को लेकर बात करता रहा हूं। और जितने लोगों ने अब तक मुझे सुना है वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर वक्त मैं कुरान ही की बात करता रहा। और मैं दुनिया को, स्पेशली आलम इस्लाम को, इस्लामिक वर्ल्ड को, और स्पेशली जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो हिंदी उर्दू स्पीकिंग जो मुसलमान हैं, उनको मैं कुरान की तरफ बुलाता रहा। और मैं क्यों बुलाता था ये भी लोग जानते हैं, इसलिए कि कुरान की तरफ जब इन लोग आ जाएंगे तो उनको समझ आ जाएगा। मुझे आज की तारीख में ये कहने की जरूरत नहीं है कि कुरान क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। मैं कौन होता कहने वाला। वो जब खुद पढ़ेंगे, खुद मुताला करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। मगर मुश्किल ये है कि हमारे उलमा हमेशा यानी मुसलमानों को कुरान से दूर करते रहे हैं। अब यूं तो सुनने में ये बात बड़ी बड़ी जो है अजनबी लगती है, बड़ी जो है अजीब लगती है, मगर रियलिटी यही है कि हमारे उलमा मुसलमानों को कुरान से दूर रखना चाहते हैं। उनको पता है कि जो लोग कुरान के करीब आएंगे फिर वो क्या होगा, वो है, वो उनको अच्छी तरह से पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है।
तो मैं हमेशा मुसलमानों को कुरान की तरफ बुलाता रहा, कुरान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा और मैं अपने आप को कुरान का स्टूडेंट कहता हूं हमेशा। तो अब अगर मैं आज की तारीख में सच वाला टाइटल नहीं रखता तो ये लोगों के लिए कोई जो है अचंभे की बात नहीं है। कुरान तो मेरा सब्जेक्ट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और दूसरी बात यह है कि सच वाला जिस तरीके से, अब मैं शॉर्ट में यही कहूंगा कि उसके साथ कुछ मिसयूज होता रहा है, तो बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं कुछ कहूं तो फिर चलिए ठीक है, इतना फिल वक्त जो है मैं अपनी बात कह दिया कि सच वाला ही अब कुरान वाला बन चुका है। और फिर ये बन चुका का इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बदल गया हूं, मेरा सब्जेक्ट वही है, मेरा जो है हमेशा जो मैं कहता रहा हूं आज भी मैं वही बात कहता हूं। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि पहले मैं अपनी बातों को, यानी यूं समझिए कि वो जो उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी अपनी जो है जो आदाब और हिफ्ज़ मरातिब होते हैं उनका ख्याल नहीं रखता था। जज्बाती होकर जरा कुछ जो है ऐसे अल्फाज, ऐसा अंदाज इस्तेमाल कर लेता था जिसकी वजह से बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों की दिल आज़ारी होती थी। और फिर होता ये था कि जो है इसकी वजह से बहुत से लोग मेरी बात सुनने से कतराते थे। तो अब मैंने महसूस किया है कि अब बात तो कहना जरूर है, लेकिन अपने अंदाज और अपने अल्फाज पर कंट्रोल रखते हुए, ताकि सामने वाले या सुनने वालों की दिल आजारी ना हो। और ये बात तो आप जानते हैं ना साहिल, कि हमें सुधारना किसको है, हमें बदलाव किसके अंदर लाना है, मुसलमानों के अंदर ना, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते रहे हैं उनके अंदर बदलाव लाना यही हमारे एक्टिविज्म का असल मकसद है ना जी। अब जरा सोचिए कि मुसलमानों को हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लो इस्लाम की या पैगंबर इस्लाम की डायरेक्टली इंसल्ट करें या फिर उसकी तौहीन करें या तज़हीक करें या उसकी हंसी मजाक उड़ाएं, तो मुसलमान हमें सुनेंगे नहीं। अब आप ये भी सोचिए कि अगर वो सुनेंगे नहीं तो फिर सुधार कैसे आएगा, कैसे सुधार आएगा? वे देखें, ये काम बहुत लॉन्ग टर्म में होना है और फिर जो है इसके लिए हो सकता है कि जो है मेरी अपने जीते जी शायद इसके नतायज, इसके रिजल्ट ना निकलें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा काम जड़ों पे हो, मेरा काम डालियों और टहनियों पर नहीं होगा, मेरा काम जड़ों पे होगा। और जड़ों का काम जब होता है तो उसमें बहुत से लोगों के लिए अट्रैक्शन नहीं होता। और यही वजह है कि मेरे चैनल पर बहुत से लोग जो है यानी मतलब उनकी सब्सक्रिप्शन चली गई, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, ये उनकी मर्जी है, मगर जो लोग समझते हैं, जिनके अंदर उतनी गहराई है, जो धीरज रखते हैं, जो सब्र से काम लेते हैं, उनको मेरा काम पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं जड़ों पर काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर रियलिटी में जो है एक बदलाव आए, इनकलाब आए। अच्छा, आप जानते हैं कि इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब कभी भी टहनियों पर, डालियों पर काम करने से नहीं आएगा। इनकलाब आता है, रिवोल्यूशन आता है जड़ों पर काम करने से। अंदरूनी तौर पर जो है काम करना चाहिए, और अंदरूनी काम एक जो है बहुत लंबा टाइम भी लेता है। अंदरूनी काम आपकी जो है, आपकी बहुत जो है तवानाई भी लेता है, आपकी ताकत भी लेता है, आपसे टाइम भी लेता है, और मैं ये सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। और देखिए कि मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर भी हूं और बहुत सीरियस भी हूं। तो इस वजह से मैंने काम तो मेरा वही है, लेकिन अपने अंदाज को मैंने बदला है, अपने अल्फाज को बदला है, ताकि किसी की इंसल्ट ना हो, किसी की तौहीन ना हो, किसी का हंसी मजाक ना हो, और फिर काम हो जाए तो मेरी बात लोगों के दिलों तक पहुंचे, स्पेशली मुसलमान भाइयों बहनों तक, क्योंकि उनके दिलों तक जब तक मेरी बात न पहुंचेगी उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा। और फिर याद रखिए कि उनके अंदर बदलाव लाना यही तो हमारे एक्टिविज्म का तरीका है ना, यही तो हमारे एक्टिविज्म का असल मकसद है ना।
اب اگر یہ نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام صرف ایک جو ہے یعنی یوں سمجھیے انٹرٹینمنٹ ہو گیا، صرف جو ہے ایک طرح کا جو ہے شو بن گیا. نہیں، شو کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جو لوگ اگر اپنے کام کو انٹرٹینمنٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی، لیکن میں ایک سنجیدہ آدمی ہوں، میں ایک سیریس آدمی ہوں. میری اپنی عمر کے اعتبار سے بھی اور میرے اپنے کام کے اعتبار سے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جڑوں پہ ہو، یہ کام ڈالیوں اور ٹہنیوں پر نہ ہو. تو اس مقصد کے لیے میں نے اپنا نام اور اپنے کام کے انداز کو بدل لیا. یہ ہے اصل میں اس کی ڈیٹیل. جی بہن بھائی. بہت زبردست. سچوالا جی، یہ جو وقفہ رہا ہے، آپ نے جو گیپ لیا تھا، جی تو اگر آپ بتا سکتے تھوڑا کچھ بھی، تو کیا وجہ رہی اور کیا کچھ دھمکیاں آ رہی تھی آپ کو؟ کیونکہ میرے خیال سے تقریباً 6-7 مہینے کا یا 8-9 مہینے کا گیپ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکتے ہیں، نہیں بتائیں تو بھی چلے گا، لیکن اگر تھوڑا بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ لوگوں کو بھی جاننا ہے کہ کیوں اتنے دن سے جو ہے آپ لائیو سٹریمز نہیں کر رہے تھے. جی ہاں، کچھ اس طرح کا آپ نے جو الفاظ استعمال کیے کہ جو ہے کچھ دھمکیاں یا اس طرح کی اس قسم کی، ہاں اس طرح کی باتیں تو تھیں. میں لگ بھگ 4-5 بار جو ہے میں اپنی جو ہے لوکیشن چینج کیا ہوں، اور پھر اس 2 سال کے عرصے میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھا ہوں. اور پھر ظاہر بات ہے میں اپنی بیوی بچے کو لے کر یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہوں، وہاں سے وہاں بھاگ رہا ہوں. اب اس میں اب ایسا تھا کہ کیا کیا جائے، جس پہ تکیہ تھا میرا وہی پتے ہوا دینے لگے. بہرحال یہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھیں، تو بہرحال میں کچھ اشاروں سے کام کروں گا. تو ایسا ہے کہ کچھ باتیں نہ کہیں تو ہی بہتر ہے، کیونکہ اصل میں میں جن لوگوں سے مجھے شکایت ہے، میں ان لوگوں سے بڑا پیار بھی کرتا رہا ہوں، آج بھی کرتا ہوں. سچی بات یہ ہے، اور ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، دکھ پہنچا ہے. خیر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی احساس ہوگا. وہ بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا رہا ہوں اور ہمیشہ سمجھتا رہوں گا. یقیناً جو ہے میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت بھی ہے، بڑا پیار بھی ہے. شاید کبھی ان کو احساس ہوگا ان باتوں کا. بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں. جی بہت شکریہ سچوالا جی، سوری قرآن والا جی، کیونکہ ابھی تھوڑا لوگوں کو یہ نام ذہنوں میں بٹھانا پڑے گا. نہیں خیر ایسی کیونکہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی مطلب ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں. میں صرف تھوڑا سا یعنی اس لیے جو ہے قرآن پر فوکس کرنا چاہتا ہوں. آپ تو جانتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں جو موسٹ آتھینٹک فارم میں جو ڈاکومنٹ ہے، ظاہر بات ہے اسلام کے حوالے سے جو بھی چیز ہوگی اس کو ہمیں اس ڈاکومنٹ پر، اس کسوٹی پر جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس پر پرکھنا ہے. تو چونکہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے قرآن، تو اس طرح سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے قرآن والا کہیں. اگر ٹھیک ہے وہ جو ہے سچ والا بھی کہہ سکتے ہیں. سچ والا بھی میری آئیڈینٹی ہے، اور جس طرح سے وہ میری آئیڈینٹی ہے اسی طرح سے قرآن والا. لیکن چونکہ سچ والا کو جو ہے سچ والا کی آئیڈینٹی کے ساتھ یعنی کچھ ایسے مسائل ہوئے ہیں، کچھ اس طرح سے مس یوز کیا گیا ہے، تو اس طرح سے میں اپنے نام کے ساتھ قرآن والا کہلوانا زیادہ پسند کروں گا. یہ ہے اصل بات. جی بہت شکریہ. کئی لوگوں کو جب آپ نے یہ نام بدلا، قرآن والا رکھا، آپ نے بھی یہ کلیئر کیا کہ کام وہی ہوگا لیکن ایک الگ انداز میں ہوگا. کچھ جو آپ کو کمیاں ایسا لگی آپ کے ایکٹیویزم میں کہ یہ کمیاں جو آپ نے بتایا بھی، اس میں آپ سدھار لے کے آئیں گے. لیکن بہت سے لوگوں کو اب یہ لگنے لگا ہے، جیسے کہ ہمارے ایڈم صاحب نے بھی ابھی میسج بھیجا تھا، اور وہ اصل میں وہ جنتا کی بات بتا رہے تھے کہ جنتا کو کیا لگ رہا ہے، یا عوام کو یا لسنر کو یہ لگنے لگا ہے
کہ آپ پھر سے مسلمان ہو گئے، تو یہ بات کتنی حقیقت ہے اور کیا آپ کو اس پہ کہنا ہے؟ کیا آپ پھر سے مسلمان ہو گئے؟ قرآن والا جیسے ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے جو قرآن اونلی مسلمان ہوتے ہیں، ایک نیا فرقے کی شکل ہے یہ، جو منکر حدیث ہوتے ہیں، جو حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم تو ہے مسلمان ہی ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اس سے آپ کے ہر مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ پھر سے مسلمان ہو گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہاں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو قرآن والا نہ کہوں تو کیا میں اپنے آپ کو بائبل والا کہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو گیتا والا کہوں؟ دیکھیں، ہمیں پہلے اس بیسک نوٹ کو، بیسک نقطے کو جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ مجھے سدھار کن کے اندر لانا ہے؟ میں اپنی بات کس کو سنانا چاہتا ہوں؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو۔ اب اگر میں مسلمانوں کو بات سنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان میری بات سنیں، تو کیا میں بائبل والا بن کر جاؤں گا تو جو ہے وہ لوگ میری بات سنیں گے؟ میں گیتا والا بن کے جاؤں تو جو ہے وہ لوگ میری بات سنیں گے؟ ظاہر بات ہے بھئی، دیکھیں میرے نزدیک ظاہر بات ہے جتنی مقدس کتابیں ہیں میں ان سب کا احترام کروں گا، مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے اندر سدھار لانا ہے، تو اس کے لیے جو مجھے طریقہ اختیار کرنا ہے، مجھے جو ہے جو جس قسم کا میتھڈ جو ہے میرے اندر ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ میں قرآن کے حوالے سے قرآن کا نام لے کر ان کے سامنے رہوں اور اپنی باتوں کو پیش کروں، اور میں کہوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو، آپ جانتے ہیں نا ساحل کہ مسلمانوں کے اعمال اور معمولات پیدائش سے لے کر ان کی موت تک جو وہ اعمال اور معمولات بجا لاتے ہیں، سارے کے سارے نان قرآنک ہیں، سارے کے سارے غیر قرآنی ہیں، سارے کے سارے۔ اس پر میں نے اپنی بات جو ہے اپنے چینل پر کہی بھی ہے، اور آگے جا کر میں اپنی باتوں کو اور ڈیٹیل میں کہوں گا۔ جس وقت میں لائیو ہوں گا اپنے چینل پر تو اس وقت میں یہ ساری باتیں کہوں گا۔ دیکھیں، کسی مسلمان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ اذان کا دینا یا خود اذان کے الفاظ غیر قرآنی ہیں، نان قرآنک ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی ختنہ کی جاتی ہے، یہ ٹوٹلی نان قرآنک ہے، بلکہ قرآن کی روح سے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ ختنہ کرنا شیطانی عمل ہے، آپ کو پتا ہے قرآن کی آیتوں میں بڑی بات کہہ دی آپ نے کہ ختنہ کرنا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور پھر جو ہے جب موقع ملے گا تو میں اپنے چینل پر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، باقاعدہ قرآن کی آیت پیش کر کے قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ یعنی اس حوالے سے شیطان اللہ کے سامنے کس قسم کا چیلنج کرتا ہے، میں یہ باتیں بتاؤں گا۔ میں صرف شارٹ میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے، دیکھیں ختنہ کو مسلمانوں کے ہاں کتنی اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ نہ صرف نان قرآنک ہے بلکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ اور پھر جو ہے بسم اللہ کی جاتی ہے، یہ جو ہے نان قرآنک ہے، اور جو ہے اس کا منڈن کیا جاتا ہے، اس کی نان قرآنک ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، نان قرآنک ہے۔ اب آپ اس طرح سے چلتے رہیں آگے، مسلمانوں کے سلام و کلام سے لے کر ان کی جو ہے موت، ان کی تجہیز و تکفین و تدفین تک، ان کے دفن ہونے تک، سارے کے سارے اعمال اور معمولات نان قرآنک ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں ہمارے علماء تو کبھی مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے۔ یہ ذمہ داری، یہ بیڑا میں نے اٹھایا ہے۔ اس ذمہ داری کو میں اپنے کاندھوں پر لے کر میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولوں، اور ظاہر بات ہے یہ میری ایک ذمہ داری ہے، میری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ کام کروں، اور میں جو ہے کہ انسانی ذمہ داری یہ اٹھاؤں تاکہ میرے اپنے مسلمان بھائیوں کی آنکھیں کھولی جائیں۔ یہ میں کام کر رہا ہوں، اور پھر اس حوالے سے قرآن والا زیادہ سوٹیبل ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو کسی اور جو ہے نام دیتا، تو مجھے قرآن والا کہنے سے میں اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ ہے اصل بات، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہے قرآن والا نام رکھنے سے میں مسلمان ہو گیا، دیکھو بھائی، سچ والا ہو یا قرآن والا ہو، یہ کسی کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ دیکھیں، ہم انٹلیکٹ کے اس لیول پر ہیں
میں خاص طور پر میں اپنی بات کہوں گا کہ جو ہے میں سوچ کے اس مقام پر ہوں. ظاہر بات ہے مجھے بھائی چل بیٹھ یہاں پر اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ یہ پڑھ اور جو ہے یہ کلمہ شہادت پڑھ اور تو مسلمان ہو جا. بھائی اس طرح کے عمل پر تو میں ہنستا ہوں کیونکہ یہ نان قرآنک ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جس طرح سے لوگوں کو پکڑ کر کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں یہ نان قرآنک ہے, سراسر جو ہے غیر قرآنی عمل ہے. تو یہ سارے کام جو ہے مطلب میں ایسی بچکانہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ میں ایک مسلمان پریکٹسنگ گھرانے میں پیدا ہوا اور پھر جو ہے میں بہت لمبے عرصے تک ایک پریکٹسنگ مسلمان رہا, یہ صحیح بات ہے. مگر جس وقت میں اسپیشلی قرآن پر غور کرنے لگا, تدبر کرنے لگا, اس پر سوچ بچار کرنے لگا, تو ظاہر بات ہے کہ میں یقیناً اس مقام پر پہنچا جہاں پر ایمان نہیں رہتا, اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. تو میں اس مقام پر ہوں. میں اپنے آپ کو اسکیپٹک کہتا ہوں. اسکیپٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے متشکک, یعنی مطلب دین کے نام پر مجھ تک جو ہے باتیں پہنچی ہیں ان تمام باتوں پر مجھے شک ہے. ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی, اس اسٹیٹ آف مائنڈ والا آدمی, یعنی بھائی مسلمان ہونا یا وہ کرسچین ہونا یا کوئی اور جو ہے ہونا وہ نہیں ہو سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ میں سوچ کے اس مقام پر ہوں. ہاں البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک نیچرل مسلمان ہوں اور پھر جو ہے نیچر کے ساتھ یعنی جس طرح سے کو ایگزسٹ کرتے ہوئے, ہم آہنگ ہوتے ہوئے فطرت کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور گزار رہا ہوں. اور میں ہر انسان سے محبت کرتا ہوں, ہر انسان سے پیار کرتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے. میں نفرت سے پاک اور محبت سے بھرا ہوا انسان ہوں. یہ میری پہچان ہے, یہ میری پہچان ہے. جی یعنی سوال پھر سے وہی آ جاتا ہے کہ مطلب اصل میں یہ ہوا کہ جواب پراپرلی ملا نہیں, اور کئی سارے لوگوں کا کمنٹ بھی آ رہا ہے کہ کیا آپ واپس مسلمان بن گئے ہیں یا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں یا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں نا, یہ مطلب اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھئی قرآن والا کہنے سے کوئی جو ہے مسلمان تھوڑا ہی ہو جائے گا. اب اگر کوئی آدمی کوئی اپنے آپ کو جو ہے گیتا والا کہے تو صرف کہہ دینے سے جو ہے وہ گیتا والا وہ ہندو ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن والا صرف میری شناخت ہے, کیونکہ قرآن میرا سبجیکٹ ہے. میں اپنے آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں اور میں اس حوالے سے اپنا ایکٹیویزم جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان میری کمیونٹی تک میری باتیں پہنچیں اور ان کے اندر سدھار آئے. یہ میرا اصل مقصد ہے. اور پھر نہ میں مسلمان ہوا ہوں نہ کرسچین ہوا ہوں. بہت سے لوگ مجھے کرسچین بھی کہتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں بہت زمانے سے بہت زمانے سے جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جو ہے یہ تو کرسچین ہو گیا. کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ جو ہے میں عیسیٰ ابن مریم کی بات کرتا ہوں. ظاہر بات ہے میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن کا ہیرو عیسیٰ ابن مریم ہے. جب میں قرآن کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو ہے لوگ مجھے کرسچین ہونے کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. بھئی دیکھیں, یہ تو اصل بات ایسی ہے کہ جس زمانے میں فیس بک پر ایکٹیویٹی میری چلتی تھی تو اس وقت جو ہے میں حدیث پر بہت کھل کر اس کے خلاف جو ہے لکھتا تھا. تو اس زمانے میں لوگ مجھے یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے. اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا جس وقت میں جو ہے ختم نبوت کے عقیدے کو میں بالکل من گھڑنت عقیدہ کہنے لگا. تو جیسے ہی جو ہے یہ باتیں لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے جو ہے مجھے کیا کہنا شروع کر دیا, قادیانی. یعنی مجھ پر قادیانی ہونے کا ٹھپا لگ گیا. اور اس کے بعد جس وقت میں جو ہے یوٹیوب پر آیا تو ظاہر بات ہے میرے آس پاس میں بہت سے میرے ہندو بھائی ہوا کرتے تھے. وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے. ان کے بیچ رہ کر میں اپنی باتیں کرتا تھا. تو بہت سے لوگوں نے کیا کہہ دیا, یہ تو آر ایس ایس کا پٹھو ہے, یہ آر ایس ایس کا جو ہے مطلب یہ اس کا ایجنٹ ہے, یہ تو ہندوتوادی ہو گیا. عجیب عجیب باتیں, کیونکہ میں اس وقت جو ہے جے پور ڈائلاگ پر ہمارے سنجے ڈکشت صاحب کے ہاں جایا کرتا تھا, ہمارے توفیل چترویدی صاحب کے ساتھ ان کے پاس بھی گیا ہوں, میں اپنے جو ہے نیرج اتری صاحب کے پاس بھی گیا ہوں. تو لوگوں نے مجھ پر کیا ٹھپا لگا دیا, یہ تو ہندوتوادی ہو گیا. ارے عجیب باتیں ہیں بھائی. کسی کے پاس جا کر کچھ باتیں, میں اپنی بات اگر کہیں جا کر کہوں تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میں جس چینل پر گیا ہوں میں اس سے جو ہے میں وہ ہو گیا. ایسی بات تو نہیں ہے نا, ایسی بات بالکل نہیں ہے.
تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ یہ مجھ پر یہ ٹھپا لگانا کہ میں مسلمان ہو گیا یا میں کرسچن ہو گیا یا میں ہندو ہو گیا، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، غیر حقیقی ہیں، اور پھر جو ہے یہ ایک بچکانہ سی باتیں ہیں، بچکانہ سی باتیں ہیں. جی اچھا سچ والا جی، یہ ایک کمنٹ ہے، سچ والا جی سافٹ پڑ گئے ہیں، کیا آپ سافٹ ہو گئے ہیں سچ والا جی اسلام کو اور قرآن کو لے کے؟ نہیں، سافٹ ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کوئی جو ہے جھوٹ بولنے لگ گیا ہوں، بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں، جہاں آپ کو کچھ باتیں سمجھانی ہوں، جہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والوں میں سدھار آئے، تو ایک جو ہے ایک ایکسپیرینس جو ہے ہولڈر ہونے کے ناطے آپ کے اندر یہ بدلاؤ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی باتوں کو بہت بہتر طریقے سے کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر طریقے سے کریں، تاکہ سامنے والے آپ کی بات سنیں اور ان کے اندر بدلاؤ آنے کی آشنکا ہو. اب اگر آپ ہرش ہوں، اگر آپ ڈائریکٹلی انسلٹ کرنے لگ جائیں، ڈائریکٹلی سامنے والوں کی جو ہے ان کی ہنسی مذاق اڑانے لگ جائیں، تو ظاہر بات ہے سامنے والے نہیں سنیں گے. جب وہ سنیں گے نہیں تو ان کے اندر بدلاؤ کیسے آئے گا میرے بھائی؟ کیسے آئے گا بالکل بتاؤ؟ یہ اصل بالکل بات ہے. سچ والا جی. اور یہاں پر میرے بھائی دیکھیں کہ میں ایک نصیحت، کیونکہ دیکھیں کہ جتنے ایکس مسلم میرے بھائی ہیں ان سب میں ایک ایجڈ پرسن ہوں، میں ایک جو ہے زیادہ عمر والا ہوں، تو ایک بڑی عمر کے ایک جو ہے معمر جو ہے شخص ہونے کی حیثیت سے میں اپنے جو ہے نوجوان دوستوں، نوجوان بھائیوں کو یہ نصیحت کروں گا، یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ بھی جب جو ہے مسلمان یا اسلام کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے آپ کی اپنی نالج یقیناً ہونی چاہیے، مگر جو طریقہ آپ اختیار کریں اس میں انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں، آپ یاد رکھیں کہ انسلٹ سے ہوگا یہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے من کو تسکین مل جائے گی، آپ کو شانتی مل جائے گی کہ میں نے سامنے والے کی اڑا دی. ارے بھائی، اڑانے کا جو ہے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈالیوں کا ٹہنیوں کا کام ہے. آپ کا کام جڑوں پہ ہونا چاہیے. آپ یہ چاہیں کہ جو سنیں آپ کی بات کو وہ یقیناً وہ اپنے اندر لیں آپ کی باتوں کو، یہ نہیں کہ جو ہے وہ اور ایگریسو ہو جائیں یا پھر جو ہے وہ ضد پہ آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میری نصیحت ہے، میرے تمام جو ہے جتنے بھی بھائی ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویزم کر رہے ہیں ان سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے. یہ کام سیریس ہے اور یہ کام، اس سیریس کام کو سنسیئرلی کریں تاکہ بہت ریئل میں اس کا کوئی ریزلٹ نکلے. جی بہت بڑھیا بات بولے سچ والا جی. اور میں پہلے دن سے جو آپ کو دیکھا ہوں، مجھے آج جی تک آپ میں کوئی چینجز نظر نہیں آیا، اور آج بھی آپ کی باتوں میں وہی مطلب ٹھہراؤ ہے، اور اتنا ہی آپ کے اندر میں جوش ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس میں. ایگزیکٹلی. اور پھر جو ہے جی دیکھیں کہ میں اپنے کام کو لے کر سیریس ہوں، اور جہاں میں سیریس ہوں وہاں میں سنسیئر بھی ہوں. اور ایک سنسیئر آدمی کیسے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا، کیونکہ میرا دل دکھتا ہے میں جب اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیمار ہیں. بیمار کہے کہ بیمار عقیدت کے بیمار. یعنی ان لوگوں کو ان کے علماء نے ایسی ایسی باتیں ان کے اندر گھول گھول کر پلائی ہیں، اب یہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی جس کتاب کو وہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، وہ اس کتاب کو آج تک نہیں پڑھے، وہ ہمیشہ ترجمے پڑھتے ہیں، ہمیشہ جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے علماء کی انگلیاں پکڑ کر ان کی بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں. میں ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ڈائریکٹلی انڈیپینڈنٹلی قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں. پھر اس کے بعد جو ریزلٹ نکلے گا دنیا دیکھے گی، دنیا یاد اچھا کرے گی کہ سچ والا کیا کہتا تھا. جی ہاں سچ والا جی، ایک کوشچن یہ بھی ریز ہوتا ہے، اور ایڈم صاحب نے بھی ہمارے سوال کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو صرف قرآن کو ماننے والے، یہ میرے خیال سے 1% یا 1.5% ہوں گے، مے بی 0.5%، جیسے کہ ایڈم نے بتایا. جی تو اگر آپ کا اپروچ صرف قرآن پہ رہے گا تو یہ جو باقی کے 99% جو مسلمان ہیں، جو
حدیث کو بھی لے کے چلتے ہیں اور سیرہ کو لے کے چلتے، سیرت کو لے کے چلتے، اپنے علماء کو لے کے چلتے ہیں، تو ان کو کیسے کور کریں گے آپ؟ کیا آپ کا پلان ہے یا کیا آپ کا طریقہ رہے جی ہاں، گا؟ یہ بہت اچھا اس سوال پہ ہے. بھی روشنی ڈال. ہاں جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ بہت بیسک جو ہے کویشچن ہے. دیکھیے، دنیا میں جتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں، جتنی حدیثوں کی کتابیں پائی جاتی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان جب آپ اس کے سامنے دا موسٹ آتھینٹک حدیث بھی رکھ دیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نہیں بھائی، اس حدیث میں کوئی نہ کوئی ضعف، کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے، کیونکہ اگر اس کے مقصد پر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی نکال لے گا. یہ تو یہ اس کا ایکسپیرینس آپ کو بھی ہو چکا ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے کوئی آج تک ایسا مسلمان بتائیں جو آپ یہ کہے کہ ہاں قرآن کی فلاں آیت کمزور ہے. ایک مسلمان کو بتائیں. بھئی کوئی کسی ایک آیت کے بارے میں اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ فلاں آیت کمزور ہے تو وہ اسی وقت مسلمان باقی نہیں رہا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر مسلمان حدیثوں کو مانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ان کا حدیثوں کا ماننا قرآن کی کسی ایک آیت سے ثابت کریں. میں اسی وقت میں بھی حدیثوں کو ماننا شروع کر دوں گا، یا میں بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیے کہ اگر پورے قرآن کی کسی ایک آیت سے آپ یہ ثابت کریں کہ حدیث کو ماننا ضروری ہے، اگر آپ ایک آیت پیش کریں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، آپ کو حدیث سے ہٹنا نہیں ہے، اگر آپ یہ ثابت کریں کہ حدیث کو ماننا ضروری ہے تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. ایک آیت ثابت کریں. یہ میرا اوپن چیلنج ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے. آپ سمجھے بات کو؟ دیکھیں، میں اصل میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جس کتاب کو دا موسٹ آتھینٹک ڈاکومنٹ ہونے کا درجہ حاصل ہے، جس کتاب کو اللہ کا کلام ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور ظاہر بات ہے دین اسلام کے حوالے سے یہی کتاب ایک کسوٹی کا جو ہے درجہ رکھتی ہے، سب سے اونچے مقام پر ہے. تو جب اس کتاب کو جب آپ یہ درجہ دے رہے ہو تو دین کے حوالے سے آپ کی ہر چیز اس سے جو ہے اس کسوٹی پر اترنی چاہیے کھری. اگر یہ کہیں نہیں اترتی تو میں کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پیدائش سے لے کر مسلمانوں کی موت تک میں یہ اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے تمام اعمال نان قرآنک ہیں. پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز مرتدوں کے سردار، فیوریٹ مرتدین، حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے. تھینک یو سو ویری مچ ساحل بھائی، اینڈ بہت بہت ویلکم قرآن والا جی. تھینکس الاٹ. کیا حال ہے سب لوگوں کے؟ جی کیسے ہیں میرے بھائی آدم؟ میں بالکل بہت ٹھیک دن ٹھاک بعد ہوں. آپ کی جو ہے باتیں لائیو سننے کو ملی، اچھا لگ رہا ہے. بے شک بے شک، آپ کے ساتھ ہمیشہ گپ شپ لگا کے مزہ ہی آتا ہے، اور آپ سے بہت میں لرن کرتا ہوں. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کے آپ کی بہت سارے آرگیومنٹس ایسے ہیں جو میں یوز بھی کرتا رہا ہوں ان دا پاسٹ بھی، اور بہت سارے لوگ جو مجھے سنتے ہیں انہیں پتا ہے. تو بہت زبردست نالج ہے آپ کا، انبیٹیبل ٹائپ آف نالج ہے آپ کا. لیکن میں آج ایز اے مسلمان آیا ہوں یہاں پہ. جی ضرور، آپ کا جو ہے استقبال ہے، سواگت ہے، بہت اچھا لگے گا. یہ ایڈم آپ صاحب اپنی کا یہ آرگیومنٹ طریقہ رکھیں. بہت اچھا ہے قرآن والا جی، کہ بیچارے ہمارے مومن بھائیوں کے پاس کچھ آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مومن بن کے ہی آ جاتا ہے. یہ کئی بار میرے ساتھ بھی کر چکا ہے، اس لیے نہیں اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا بھی چاہیے. جی تو قرآن والا جی، جی سب سے امپورٹنٹلی آپ نے ایک چیلنج دیا ہے، کیا ہم جی اس چیلنج پہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگا لیں؟ ضرور ضرور. ذرا چیلنج ریپیٹ کریں. جی میرا چیلنج یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں جس میں حدیث کو ماننے کا حکم دیا گیا. حدیث 39:23.
جی حدیث کی بات کر رہا ہوں قرآن جی 29:33. جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ حدیث کہتے کسے ہیں، اس کے بعد سر پھر میں وہ آیت سر بھی نکالیں گے. جی سر میں پڑھ دیتا ہوں آیت، سر میں پڑھ جی دیتا ہوں. جی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. جی سر. جی جی ہاں یقیناً آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے احسن الحدیث کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ قرآن ہے. اوکے کہاں لکھا ہے؟ ہاں ظاہر احسن الحدیث اللہ نزل، اللہ نے جو ہے کیا چیز اتاری؟ جی اللہ نزل احسن الحدیث جی کتابا متشابہا تقشعر جلودہم. بے شک ظاہر بات ہے یہ جو ہے اللہ نے جو چیز اتاری ہے وہ ہے احسن الحدیث. اس بہترین. حدیث کے حوالے سے میرے چینل پر میں نے تقریباً 1 گھنٹے کا ایک جو ہے باقاعدہ ایک پروگرام کیا ہے، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. وہ اس کا ٹائٹل ہی ہے کہ ذخیرہ حدیث قرآن کی نگاہ میں. جو لوگ اس کو نہیں سنے، نہیں دیکھے، اب تک نہیں سنے ہیں، وہ اس کو ضرور سنیں. ان کے بہت سے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. میں نے جو ہے تقریباً 13 قرآن کی 13 آیتوں کی بنیاد پر اپنے آرگیومنٹ جو ہے اپنا آرگیومنٹ پیش کیا ہے، اور اس پہ میں نے بہترین. ثابت کیا ہے سو کہ جی حدیث کو ماننا ہے ہم نے جو اللہ نے نازل کی، کریکٹ؟ نہیں ظاہر بات ہے کہ جو ہے یہ ماننا ہمیں سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے جو لوگ ماننا چاہتے ہیں، میں ان کی بات ہوں کہ میں ماننے والا نہیں ہوں، میرا آپ تعلق کی جاننے نہیں والے سے. مسلمانوں کی بات، ہاں جی مسلمانوں کی بات. I'm جی ہاں talking about Muslims نا. سو قرآن ایگزیکٹلی تو آپ نے حدیث کو ماننا ہے جو اللہ نے نازل کیا، کریکٹ؟ ایگزیکٹلی جی اوکے. حدیث القدسی اللہ تعالی کی باتیں ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن حدیث ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں لکھ دی گئی ہیں ایز اے احسن الحدیث، اور کچھ باتیں حدیث قدسی کے اندر لکھ دی گئی ہیں جو کہ ہیں اللہ نے ہی کہی ہیں، احسن نہیں اس نے الحدیث ہی کہا ہیں، کہ جو ہے حدیث لیکن وہ قدسی قرآن اللہ کے نے اندر نہیں. کہی ہے. نہیں دیکھیں اوکے. ایسا ہے اس لیے کہ قرآن کے حدیث اندر بھی لفظ حدیث میں قرآن نہیں لکھا ہوا، وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بات ہے. قرآن حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، ایک اچھی بات کو. مختلف اس کی ٹرانسلیشنز ہیں، میں نئی بات اچھی بات 2 لے رہا ہوں ٹرانسلیشنز اس کی، جیسا کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ونس اگین جب یہ آیت آئی یہ والی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے قرآن چیپٹر نمبر 35 نہیں 53 کی 59 بھی ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، ہم نے یہ جو حدیث نازل کی تم اس پہ تعجب کرتے ہو. دا ہول آئیڈیا از کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ بھی اس ایک بندے نے بتایا. میں بندے کا نام نہیں لے رہا کس نے بتایا، چھوڑ دیں اس بات کو. اور حدیث کرسی بھی اسی ایک بندے نے بتایا، اور دونوں کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. دونوں ہی حدیثیں ہیں. قرآن کے اندر بھی جو لفظ ہیں وہ حدیث ہیں، اور حدیث قدسی کے اندر بھی جو لفظ ہیں وہ حدیث ہیں. نہیں یہاں پر ایک بات ہے نا میرے بھائی، دیکھیں کہ حدیث قدسی اگر کتاب کی شکل میں کہیں ہے تو مجھے ظاہر بات ہے بتائیں، اور پھر جو ہے لوگوں کو جو ہے مطلب جتنے علماء ہیں جتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی اس میں جو اللہ نے نازل کی وہ کون سی کتاب ہے، اور جو ہے جس کا تعلق اللہ کے نزول سے نہیں ہے وہ بھی ہم جو ہے لوگوں سے پوچھ لیں گے. اگر ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہیں تو میں اس کو بھی جو ہے قرآن کا درجہ دے کر قرآن کے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن کے مطابق قرآن ایک الکتاب نہیں ہے. یو نو دیٹ رائٹ؟ نہیں خیر یہ تو ایک الگ جو ہے آرگومنٹ ہو گیا نہیں کہ قرآن ایگزیکٹلی نو، الکتاب ہے نہیں ہے. دیٹس وائی ایم سیئنگ. اب ہم قرآن اونلی سچلا جی بھاگنے کا نہیں ہے یہاں پہ، میں جلیبی نہیں بنا لٹوں گا، میں مسلمان ہوں. تو قرآن میں کے مطابق قرآن الکتاب کا پارٹ نہیں ہے. قرآن ایک قرا ہے، ہم نے قرا دی ہے قرآنن مبینن. Now the problem is کہ یہ کبھی بھی کتابی شکل میں نہیں تھا، اور کس چیز کو قرآن میں ڈال دیا گیا اور کس چیز کو بعد میں حدیث قدسی میں ڈال دیا گیا یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. Now the whole idea is، آپ نے کہا تھا کہ حدیث کو ماننے سے منع کہاں کیا گیا یا کہاں پہ ہے کہ حدیث کو مانو. اب آپ پر قرآن میں آئی آتی ہے آپ جی سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے، مائی بیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ کہہ رہا ہے قرآن. اور اس حوالے سے میری جو ڈیٹیل ہے نا، میں ابھی جو ہے جس ویڈیو کا حوالہ دیا، اگر وہ جو لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ایسا ہے دیکھیں کہ ہمارے علماء اب تک جو کچھ یعنی حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں، دیکھیں حدیث کے حوالے سے ہمارے علماء اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ رسول کا قول، رسول کا عمل اور رسول کی تقریر،
یہ ان تین چیزوں کے ملانے سے وہ چیز جو وجود میں آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث. اور ظاہر بات ہے حدیث کا ایک باقاعدہ ذخیرہ ہے اور پھر اس پر جو ہے دوبارہ سے بتائیے گا سچ والا جی کس چیز مدار کو ہے. حدیث کہتے ہیں؟ دوبارہ سے بتائیے گا، ریوائنڈ کیجیے گا پلیز. ہاں دیکھیں، علماء کے نزدیک ہمارے فقہا نے حدیث کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا عمل، رسول کا قول، رسول کا عمل اور رسول کی تقریر کہتے ہیں کہ رسول کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور رسول اللہ نے اس سے منع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے لیے رسول اللہ نے رخصت دے دی، اس کی اجازت دے دی. تو اس عمل کو بھی وہ جو ہے حدیث کا درجہ دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ تمام حدیث کے ذخیرے میں اسی طرح سے یا تو رسول کی تقریر ہے یا رسول کا عمل ہے یا رسول کا قول ہے. لیکن میرے نزدیک میں جتنا کچھ قرآن کے ٹیکسٹ پر جو ہے، ہمیشہ میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں، میرے نزدیک ترجمہ یا تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جتنا کچھ میں قرآن کے ٹیکسٹ پر جو ہے غور کیا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن میں جن کتابوں کو یا پھر جو ہے جس چیز کو حدیث کہا گیا ہے وہ جو ہے اس کا حوالہ یا پھر اس کی تائید ہمیں قرآن سے نہیں ہوتی. یہ بات میں جو ہے کھل کر کہتا رہا ہوں پہلے بھی اور آج بھی کر رہا ہوں. ونس اگین ریپیٹ کرتے ہیں اب آپ کے ساتھ. دیکھیں یہاں سے ایک بات ثابت ہوا کہ قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث بھی حدیث ہے. احسن الحدیث ہے قرآن، بیسیکلی قرآن احسن، چلیں جی قرآن اور احسن تفسیر بھی ہے. قرآن احسن تفسیر بھی ہے، قرآن احسن حدیث بھی ہے. جی ہاں بالکل بالکل بالکل، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بائی دا وے قرآن چیپٹر نمبر 53 کی 59 احسن کا لفظ یوز نہیں کرتی، افمن ھذا الحدیث کا لفظ یوز کرتی ہے. تو احسن یہاں سے غائب ہو گیا ہے. تو اگر احسن غائب ہو گیا ہے تو ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں قرآن چیپٹر نمبر 53 کی ورس نمبر 59 کو. اچھا قرآن آپ نے کہا حدیث تین طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے جو محمد میں نے نہیں کہا، یہ علماء کی ڈیفینیشن ہے. آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے سر حدیث کی؟ نہیں حدیث کی میں اصل میں حدیث کو نہیں، میں قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتا ہوں. تو مجھے قرآن یعنی جس بات کو حدیث کہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن ہمیں جو ہے کہیں بھی کوئی جو ہے کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا. لیکن سچ والا جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا نہیں اصل میں حدیث بات یہ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا. قرآن اگر آپ حدیث کہتے ہو قرآن ہی حدیث ہے. اگر آپ احسن الحدیث کہتے ہو قرآن ہی احسن الحدیث. انڈرسٹوڈ، اوکے قرآن ہی حدیث ہے. پرفیکٹ. سو ہم نے ایک کنکلوژن لیا قرآن ہی حدیث ہے، یہ کنکلوژن ہے اور آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، کریکٹ؟ ظاہر بات ہے نا، دیکھیں جو قرآن بہترین ہو گیا، بہترین بہترین بہترین. اور قرآن دینے والا ایک شخص ہے، کریکٹ؟ نہیں، اگر قرآن دینے والا شخص ہے یہ بات بھی قرآن سے ثابت نہیں ہوتی. آپ جس شخص کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں قرآن اس شخص کو اس سے اپنے آپ سے نہیں جوڑا. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شخص ہے نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جس شخصیت کو محمد کہا گیا اس کو دی گئی، یہ قرآن سے ایک قرآن کی کسی میں نے محمد کا نام نہیں لیا، میں نے محمد کا نام کہنا چاہ رہا ہوں میں نے نہیں لیا. اب اگر جو ہے الکتاب کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ الکتاب تو موسیٰ کو دی گئی یا عیسیٰ کو دی گئی. جی 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 ختم ہو گئی. جی ہاں جی بالکل. سو قرآن ایک حدیث ہے جو کہ کتاب نہیں ہے، ہم اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. قرآن ایک حدیث ہے جو کتاب نہیں ہے. آرگیومنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں اصل میں جو ہے میں قرآن پر بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ قرآن کی روشنی میں جو دین کے نام پر جو کچھ عمل جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے یا پھر جو کچھ جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے، میں قرآن کی روشنی میں وہ باتیں دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ باتیں قرآن سے جو ہے ٹکراتی ہیں. تو آپ اپنا چیلنج واپس لے رہے ہیں؟ کون سا چیلنج؟ میں تو چیلنج کے لیے آیا تھا فوراً سے پہلے. آپ نے کہا تھا چیلنج کر رہے ہیں کہ ابھی جو آپ نے چیلنج کیا تھا. نہیں بھائی ظاہر بات ہے حدیث کی ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس ڈیفینیشن پر جو ہے جو کتابیں ہمارے سامنے حدیث کے نام سے جو ہے پیش کی گئی ہیں وہ قرآن ان کو نہیں جانتا. ظاہر بات جانتا ہی نہیں تو جو ہے ظاہر بات اس کو ماننے کا بھی نہیں دے رہا ہے نا. اب آپ اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کریں نا. ابھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جسے حدیث کہا گیا ہے بھئی قرآن کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اس کو حدیث کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کے بڑے مسائل یہ ہیں کہ قرآن احادیث کو افسانے بھی کہتا ہے. کئی جگہوں پر یہ قرآن کہتا ہے کہ جو ہے، اور قرآن جو ہے اپنے آپ کو احسن الحدیث بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا حدیث بھی کہہ رہا ہے اور سادہ حدیث بھی کہہ رہا ہے.
جی ہاں اور سادہ عزیز بھی کہہ رہا ہے. ہاں حدیث بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے بہترین بہترین. جی ہاں جی اچھا اب یہ چیزیں ہمیں اگری کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی بندے کے پاس آئیں, نام کو چھوڑ دیں اس کو, کسی نہ کسی بندے کے پاس آئیں, کریکٹ, اور وہ بندہ رسول تھا, میسنجر تھا, رسول تھا, کریکٹ. نہیں میں ایسا بھی نہیں نام کو سمجھتا گولی مار دیں. نہیں میسنجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میسنجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے میسج جو ہے نا آگے پہنچایا ہو, جس نے کوئی میسج آگے پہنچایا ہو. میں پروفٹ کی بات نہیں کر رہا, میں میسنجر کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے قرآن میں رسول اور نبی دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, ایک میسنجر ہے رسول اور ایک نبی ہے پروفٹ. میں پروفٹ کی بات نہیں کر رہا, میں میسنجر کی بات کر رہا ہوں, رسول کی, کہ وہ ایک میسنجر ہے, اور میسنجر کا کام ہوتا ہے ایک جگہ کا میسج دوسری جگہ تک پہنچا دینا. تو لہٰذا کیونکہ قرآن اس بندے کے منہ کے الفاظ نہیں ہیں, کوئی حدیث ہے جو کہ کسی کی طرف سے ہے, تو وہ میسنجر تھا, اس نے صرف میسج ایک جگہ دوسری جگہ کنوے کیا. جی جی کریکٹ سر, جی پرفیکٹ ہو گیا. اب اگر ہم قرآن کے ہی ٹیکسٹ کو دیکھیں اور قرآن کے اندر جائیں, چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 کے اندر وہ کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کون کی ہے؟ اطاعت کی. کوئی نہیں, پتہ نہیں رسول کون ہے. نہیں اصل میں دیکھیں, اے بی سی. نہیں یہاں پر جب آپ پرٹیکولر حدیث کی, پرٹیکولر رسول کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں ڈس ایگری کروں گا. ہاں اگر میں آپ اس کو رسول کو اوپن رکھتے ہیں تو میرا اشارہ اصل میں یہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف ہے. اس کی وجہ میں جس کی طرف مرضی ہو, جس کی طرف مرضی ہو. عیسیٰ ابن مریم کا مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. I don't, nobody knows کہ وہ کون ہے. دیکھیں عیسیٰ ایک نام تھا. یہ تو میں بھی, میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے عیسیٰ کو لے کر. عیسیٰ ابن مریم کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. قرآن میں عیسیٰ کو جس طریقے سے پیش کیا گیا, یہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار کرتا رہا ہوں. یہ لوگوں کے لیے بالکل نئی بات نہیں ہے, کئی بار میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں. اس کی ہم ٹینشن نہیں لیں گے اس کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اچھا اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں رسول کے الفاظات کی ضرورت ہے. اس نے کہا کیا ہے, اس کی حدیث کیا ہے, اس کی نئی سٹیٹمنٹ کیا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیں اگر جب آپ کیسے ضرورت نہیں ہے؟ نہیں سنیے, مجھے کوئی ضروری نہیں ہے. تو میرے نزدیک قرآن ہے اور میں قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. میرا اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ جو ہے اس سے کیا چیز کلیئر ہوتی ہے نہیں ہوتی, میں نہیں جانتا. کیونکہ قرآن اپنے آپ کو کہہ تو رہا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے, یہ کلیئر کٹ کتاب ہے. لیکن جب اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں یہ کتاب جو ہے کلیئر نہیں لگ رہی, اس لیے ہم حدیث کا سہارا لے رہے ہیں, یہ ان کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ حدیث ضرورت نہیں ہے. قرآن کی طرف جانے کا قرآن اشارہ نہیں کر رہا. جی ہاں, قرآن اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے اگر رسول کی اطاعت کی تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی. I don't care right now, ٹاپک نہیں ہے نا سچلا جی, وہ ٹاپک نہیں. ہم نے حدیث تک پہنچنا ہے, ہمارا ڈسکشن ہے کہ حدیث پڑھنا ضروری ہے. نہیں ضروری نہیں. میرے نزدیک ضروری اس لیے نہیں کہ قرآن جو ہے حدیث کی طرف. سچ والا جی میں آپ کے نزدیک کی بات نہیں کر رہا, آپ کے چیلنج کی بات کر رہا ہوں. سچ والا جی میرا چیلنج یہی ہے کہ قرآن کے اندر ہی حدیث ہے, قرآن کے باہر نہیں. نہیں نا سچ والا جی. نہیں میرے بھائی سنو ذرا, سچ والا جی آپ جو ہے نا اس وقت آرگیومنٹ نہیں نہ دے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث خود قرآن ہے. قرآن کے اندر جو حدیث ہے, اگر قرآن خود حدیث ہے, اگر کوئی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. اگر آپ قرآن کے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو یہ قرآن آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اوکے, پھر رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ وہ میں نہیں جانتا نا بھائی, وہ میں جانتا نہیں. ایگزیکٹلی میں اصل میں یہی میرا آرگیومنٹ, اب میرا آرگیومنٹ میں فائنلائز آرگیومنٹ دیتا ہوں. میں نے کافی آپ کا ٹائم لیا, اینڈ آئی نو کہ میں نے کافی ٹائم لیا. سچا جی دیکھیں 90 نہیں تو آپ کہہ لیں 95, نہیں تو آپ 85 کہہ لیں. بہت تیر مار لیں گے تو 80% کہہ لیں, ٹھیک ہے. 80% مسلمان اس چیز پہ 100% متفق ہیں کہ حدیث تک جانا ضروری ہے. نہیں ٹھیک ہے, وہ جاتے ہیں تو, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ نان قرآنی جو ہے ان کی سوچ ہے. میں ایسا کہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی ایک بھی آیت سے جو ہے حدیث کی طرف جانے کا حکم نہیں. ابھی ہم نے ثابت کیا نا سچ والا جی, ابھی ہم نے ثابت کیا, اور آپ کے پاس اس کا مفصل ثابت تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی کہ قرآن کے اندر ہی حدیث ہے, قرآن کے اندر ہی کتاب ہے. قرآن ہی کتاب ہے, قرآن کے باہر چلا جی. قرآن ایک کتاب ہی نہیں ہے, قرآن ایک رسول کی حدیث ہے جو کہ اس نے کلیم کیا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. رسول کی حدیث نہیں ہے, رسول کی حدیث نہیں ہے, جو کہ اس نے کلیم کیا.
سر میں وہی بتا رہا کس نے ہوں, کلیم اگر کیا, آپ کہاں کلیم, میں کہاں بتانے کیا لگا ہوں کلیم؟ نا سر, قرآن آسمان سے پرندے کی طرح اترا نہیں ہے, ایک بندے نے اپنے منہ سے حدیث دی اور بولا کہ نہیں نہیں, یہ یہ اللہ کی بات طرف قرآن سے. نہیں کہہ رہا ہے, یہ بات قرآن نہیں کہہ رہا اوکے, ہے. قرآن جو ہے وہ اوپر سے اڑتا ہوا آیا تھا سچ والا جی. نہیں نہیں, میں نہیں جانتا نا بھائی, میں کو کیا میں دیکھنے والا ہوں ایگزیکٹلی, نہیں یہ بات ہم جانتے ہیں, آپ بھی یہاں پر جانتے ہیں, اصل میں لاجیکلی آپ میں لوگوں بھی کی مشکل جانتا کیا ہو ہوں, گئی. نہیں سنیے, ہمارے لیکن مومن سچ والا جی, جی, ہمارے جی مومن آدم صاحب, جی دیکھیں جی سنیے, میں یہی بات تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے, میرا تعلق کسی بلیف سسٹم سے نہیں ہے, میں صرف قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. اب آپ مجھے جو ہے ایک بلیور کی طرح جو ہے آرگیومنٹ کریں گے تو ظاہر بات ہے میرا کوئی بلیف نہیں ہے نا, ابھی بلیف سسٹم سر نہیں ہے. آپ کے ساتھ نان بلیور آ کے تو آرگیومنٹ کرے گا ہی نہیں نا سچ والا جی, آپ کے ساتھ بلیور ہی آ کے آرگیومنٹ کرے گا. ہاں ظاہر بات, آپ میں اگر اس سے کہوں گا بلیور کو پڑھا رہے ہیں تو جی بلیور ہی میں آپ کے ساتھ کہتا آ ہوں کے کہ آرگیومنٹ کرے گا, نان قرآن بلیور کے نہیں کرے باہر, گا. نہیں سنیے, قرآن کے باہر کسی حدیث کا ذکر اگر قرآن کرتا ہے کہ میرے بعد, یعنی قرآن جیسا کچھ ہے, قرآن کی شکل میں ہمارے پاس جو کچھ پہنچا ہے, اگر آپ جو بھی جو ہے حدیث قدسی ہے یا بخاری ہے, مسلم ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ میرے رائٹ ہینڈ پر اللہ کا کلام ہے, اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو رسول کا کلام ہے میرے لیفٹ ہینڈ پر رکھ دو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے میرے لیفٹ ہینڈ پر وہ کون سی کتابوں کو رکھے گا؟ اللہ کا کلام کہتے ہی ساری دنیا کے مسلمان یعنی مطلب سب مل کر یعنی مطلب متفقہ طور پر سارے کے سارے ایک ہو کر یعنی جس سے قرآن کہا گیا وہ میرے رائٹ ہینڈ پر رکھ دیں گے, میرے لیفٹ ہینڈ پر جو رسول کا کلام رکھو, آپ کون سی کتاب رکھیں گے, کون سی کتاب میں جسے آپ دوبارہ آپ رسول سے کا کلام کہہ رہے ہیں وہ کون سی کتاب رکھیں گے؟ رسول کے کلام کے لیے میں آپ کو 6 کتابیں دے دیتا ہوں سیاستہ, نہیں ظاہر بات ہے 6 کتابوں میں اس اگر کے بات اندر پوری ہو گئی اس تو کے ٹھیک اندر ہے, لیکن حضرت آنسر تو دے لیں دیں حضرت, جی اس کے اندر سے میں کہتا ہوں جی سچ والا جی سب کو نکال کے پھینک دیں, صرف اور صرف حدیث قدسی کو رکھ لیں تو بھی کافی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ پرابلم کیا کیوں کروں گا بھائی, کہ آپ میری مرضی نا, میں دے رہا ہوں نا, میں مومن ہوں نا, میں اس کو بلیو کرتا ہوں نا, آئی ایم اے بلیور. آپ کریں نا بھائی, آپ کریں, لیکن آپ کا بلیو جو ہے سسٹم قرآن سے ٹکرا رہا ہے نا میرے بھائی. نہیں ٹکرا رہا نا, میں نے ابھی آپ کو ثابت کیا ہے سچ والی. دیکھیں میں آپ کو 3 آیتیں دوبارہ دے دیتا ہوں, میں آپ کو دوبارہ 3 آیتیں دے دیتا ہوں. قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 وہ کہتی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے قرآن کی اطاعت کی. پھر قرآن چیپٹر نمبر 53, قرآن چیپٹر نمبر 53, خاص شخصیت سے جوڑ سر رہے ہیں اٹ نا میرے ڈزنٹ بھائی. میٹر, اٹ ڈز ناٹ میٹر رائٹ ناؤ. میں دوبارہ سے بتاتا ہوں, ہم بلیور ہوں, میں نان بلیور نہیں ہوں, میں بلیور ہوں. قرآن چیپٹر نمبر 53 کی آیت نمبر 59 بتاتی ہے کہ یہ حاضل حدیث ہے, یہ جو ہے یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ قرآن چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 43 بتاتی ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا جس کو ہم نے وحی کرتے تھے, اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھو. یعنی کہ پھر پوچھنا کس سے ہے, اہل کتاب سے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کسی اور سے نہیں پوچھنا, جن کے پاس کتاب آئی ہوئی ہے ان سے پوچھنا ہے. قرآن الکتاب نہیں ہے, جس کے پاس الکتاب ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ الکتاب کس کے پاس تھی, الکتاب موسیٰ کے پاس تھی اور الکتاب عیسیٰ کے پاس تھی, یہ بھی آپ جانتے ہیں اس کے مطابق. سو اگر میں قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھوں, ٹھیک ہے, تو ہم نے پوچھنا میکسیمم اہل کتاب سے پوچھنا ہے اور کسی سے نہیں. اب اس کے بعد اگر ہم نے رسول, اہل کتاب کون ہے؟ موسیٰ والے اور عیسیٰ والے لوگ. ہاں میں بھی تو وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ الکتاب موسیٰ کو یا عیسیٰ کو دی گئی. ہاں میرا بھی یہی کہنا ہے. ایگزیکٹلی, تو لہذا قرآن ایک الکتاب نہیں ہے. نہیں بھائی, قرآن الکتاب نہیں ہے, لیکن میں دیکھیں الکتاب کو قرآن کا نام دیا گیا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں دیا گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سورہ بقرہ آیت نمبر 2. وہ کتاب ذالک, نوٹ حاضل کتاب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہ الکتاب جو ہے اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. سو ونس اگین اگر آپ آتے ہیں اس پورے سرکل میں ناؤ, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی شخص ہے, اس کا نام جو بھی ہے, ڈز ناٹ میٹر کیا نام ہے اس کا, اس کی حدیث تک جانا اب آپ کو ضروری ہو گیا ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ الکتاب تک چلیں. جی مومن صاحب, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, میرا آپ سے کوئی قرآن کے اندر یہ حضرت قرآن کے اندر نہیں ہے, کلیئر کٹ قرآن کے اندر نہیں ہے, نہیں قرآن کے اندر نہیں ہے. آپ اگر مانتے ہیں تو یہ آپ کا ماننا ہے, کیونکہ آپ بلیور ہیں. قرآن کیونکہ قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ نالج
एबल लोगों के पास जाएं, राइट? फसअलू अहल क्या ज़िक्र इन लफ्ज़ी कुंतुम क्या ला लफ्ज़ी तालमून। क्या जी। लफ्ज़ी वो क्या आयत थी फस्अलू अहल ज़िक्रि फसअलू इन अहल कुंतुम ला ज़िक्र इन तालमून। कुंतुम ला तालमून। जी हाँ। यस, ठीक है, अहले जिक्र के पास जाओ, राइट? हम्म, जो नॉलेजेबल हम्म, पीपल है उनके पास जाओ। कुरान जी। क्लियरली इस बात को मल्टीपल लोकेशन के ऊपर एग्री अपॉन करता है। अच्छा, फिर कुरान ये कहता है कि अगर तुम अहले जिक्र के पास जाते हो और तुम्हें नॉलेज नहीं मिलता, कुछ फिर भी डाउट आ जाता है, तो तुमने कहां जाना है? अल्लाह और उसके रसूल के पास, राइट? तो अल्लाह और रसूल कौन है? अल्लाह और रसूल, अल्लाह का, चलो आपको अल्लाह का कलाम तो मिल गया यहां से कुरान से, रसूल का कलाम कहां से मिलेगा? नहीं है ना, रसूल का कलाम एक, असल में रसूल का कलाम जिसे आप कह रहे हैं, वो रसूल का कलाम, रसूल अल्लाह का कलाम जो है लोगों तक पहुंचा रहा है अकॉर्डिंग टू कुरान। मैं ये कहना चाह रहा हूं, रसूल का कलाम जो है जिसे आप अल किताब या अल कुरान कह रहे हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। कुरान से यह बात साबित नहीं हो रही। अगर आप ये समझते हैं, अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है तो ठीक है भाई, आपके बिलीफ सिस्टम का बराह रास्त मैं कोई उनका मुनकिर नहीं हूं ना भाई। मैं कह रहा हूं कि आपका ये बिलीफ कुरान से टकरा रहा है। मेरा ये कहना पहले भी था, आज भी वही कह रहा हूं। अच्छा, कुरान के इसमें अकॉर्डिंग नहीं है आपका कहना। जी जी जी, कुरान वाला जी और एडम साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन रही है। एज अ मोमिन आपने बहुत अच्छा किया। मैं तो समझता हूँ कि अब तक जितनी नफरत एडम साहब से मोमिन लोग करते थे, आज कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जी, एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। कहीं जी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हमारे एडम साहब के लिए आज जी मोमिनों को जरूर आएगा कि भाई चलो कभी तो इसने हमारी भावनाओं को एक जो यानी एक मोमिन भी, आलिम भी जिस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता हदीस को लेके, उससे अच्छे तरीके से हमारे एडम साहब ने डिफेंड किया। तो ये तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है। मेरा सवाल इसमें अब ये है कुरान वाला जी, कि ठीक है आप कुरान वाला है, आपने कुरान की स्टडी की है और कुरान से आप बात करते हैं, क्या आप कुरान को एक ऑथेंटिक बुक समझते हैं जो कि एक खुदा की तरफ से है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑथेंटिक बुक कोई नहीं होती और खुदा की तरफ से कोई चीज नहीं होती। ये मसला ये है कि इस किताब को मुसलमान ऐसा समझते हैं, तो जाहिर बात है मुसलमानों के सामने जब अपनी बात रखूंगा तो कुरान एक कसौटी की शक्ल में उनके सामने पेश करूंगा और उनके आमाल और मामूलात, वो जो कुछ करते रहे हैं, उसको मैं चाहता हूं कि कुरान की कसौटी पर जो है परखें। बिलीफ सिस्टम मेरा कुछ भी नहीं है, जिस तरह से मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा ताल्लुक ईमानियात से नहीं है, मेरा ताल्लुक इल्म से है, मेरा ताल्लुक ईमान से नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, मैं मानना नहीं चाहता। पहले मैं जान लूं कि हाँ भाई वाकई ये बात ठोक बजाकर अगर ये चीज वाकई ऐसा साबित होती है जिस तरह से अकीदा इसके साथ लगा है तो ठीक है, तब मैं मानूंगा। अभी तक ये इल्म के मरहले से अभी इल्म के मरहले से गुजर रहा है ना, तो मैं अभी उसको मानने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। तो इस हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा कोई अकीदा, मेरा कोई जो है ईमानियात से कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह से। फिर यानी मैं ये नहीं कहता कि जो है ये कोई किसी जो है आसमानी जो है खुदा या किसी खालिक कायनात की तरफ से आया, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि जितना कुछ मैं इस किताब पर गौर किया मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं सिर्फ ये काम मुसलमानों के लिए कर रहा हूं कि मुसलमान ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पर वो अजान देते हैं, हिजाब करते हैं, वो जो है वो खतना करवाते हैं, वो जो है पंज वक्ता नमाजें पढ़ते हैं, वो जो है रोजा रखते हैं, वो जो है हज करते हैं। ये इसमें से कोई भी अमल कुरान से साबित नहीं होता, कोई भी अमल नहीं। और पता नहीं वो फिर कौन कौन चीजों को लेकर जो अग, है आप जो है अपना अमल करते हैं, लेकिन कुरान से साबित नहीं। अगला ये कहना चाह अगला रहा हूं। सवाल आपसे ये है फिर कि अपने आप को आप क्या मानते हैं फिर? व्हाट इज योर बिलीफ नाउ? क्या मानते हैं अपने आप को? नहीं, मेरा बिलीफ कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं एक नेचुरल, यानी मतलब यह है कि फितरत के साथ हम आहंग रहने वाला, यानी मतलब नेचर से कोएग्जिस्ट रखकर अपने आप को मैं जो है जिंदगी गुजारना चाहता हूं और गुजार रहा हूं। मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है,
ये बात क्लियर अच्छा, हो। मतलब कोई भी बिलीव, किसी भी किस्म रिलीजन का या कोई बिलीव जो है, नहीं नहीं, कोई रिलीजन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी दुनिया के किसी भी रिलीजन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं अपने खुदा के आप बारे को में इल्म फिर दोस्त क्या कहता हूँ। तस्वुर है आपका? असल में खुदा मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, और फिर जो है खुदा के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि खुदा कहाँ है, कैसा है, क्या है, मैं नहीं जानता। इस बारे में अगर कोई जो है मुझे वाकई कोई ऐसा नॉलेज दे, कोई ऐसा इल्म दे कि हाँ भाई खुदा ये है, तो मैं उसकी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अभी तक यानी उस मकाम पर नहीं पहुंच सका जहां पर मैं कह सकूं कि हाँ खुदा है तो कैसा है, कहाँ है, क्या है, मैं नहीं जानता। अभी तक मैं इस हवाले से लाअदरियत का शिकार हूं, मैं नहीं जानता। तो जिस चीज के बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं उस बारे में जो है मैं कहता भी नहीं हूं। और वैसे भी खुदा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है कुरान। कुरान को लेकर मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। मैं सिर्फ मुसलमानों के अंदर सुधार लाने के लिए कुरान को एक कसौटी बनाता हूं, और फिर जो है उनके अमाल और मामूलात को इस कसौटी पर घिस कर उनको बताता हूं कि देखें, आपके अमाल जिसे आप अल्लाह का कलाम कह रहे हैं उससे टकराते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं। बहुत जबरदस्त। सचवाला जी, अगला सवाल आपसे ये है कि आपके एक्टिविज्म का मेथड क्या है या क्या रहेगा? क्या आप अपने एक्टिविज्म को कंटिन्यू करेंगे? और उसमें एक सवाल ये भी आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने सुपर चैट भी भेजा है, कि क्या आप लाइव स्ट्रीम्स चालू करेंगे? तो क्या कुछ आपका मेथड रहेगा आगे, वो बताइएगा। और तब जितने लोग देख रहे हैं, जवाब आने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुरान वाला चैनल जो है, इनका लिंक हमने पिन कमेंट में डाला हुआ है। तो जितने लोग देख रहे हैं, जिनमें से यानी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कुरान वाला चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले। जी, कुरान वाला सवाल का जवाब जी, दीजिए। देखें, मेरे एक्टिविज्म का जो तरीका था, जो मेथड है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। देखें, मैं कोई तौहीन, कोई तज़हीक, कोई इंसल्ट, कोई जो है हंसी मजाक करना नहीं चाहता। मैं एक सिंसियर और एक सीरियस जो है तरीके से अपना काम आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं लाइव जरूर आऊंगा अभी कुछ दिन बाद, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी को कुछ ऐसे हालात से मैं गुजर रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं जो है अपने आप को सेट करने के लिए, जब मेरा सेटअप हो जाएगा तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा और अपनी बातें टाइम टू टाइम खुलकर जो है पेश करता रहूँगा। और ज़ाहिर बात है, मेरा जो काम है वो मुसलमानों के लिए है बेसिकली, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता रहा हूँ, उनके अंदर सुधार लाना, उनके अंदर जो कट्टरता है, उनके अंदर जो सख्ती है, उसको ख़त्म करना मेरा मकसद है। ज़ाहिर बात है, इस मकसद के लिए मेरे पास जो है 2 मरहले हैं। पहले मरहले में मैं कुरान की रोशनी में बात करूंगा, और ये जाहिर बात है कि ये मरहला काफी लंबा चलेगा। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं कुरान पर भी जो है सवालात उठाऊंगा। कुरान पर भी जो है मेरे बहुत से इश्कालात हैं, लेकिन इस वक्त अभी वो वक्त नहीं आया। तो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ कुरान की रोशनी में, मैं मुसलमानों के जहन को मैं बदलना चाहता हूँ। और फिर जो है ये मैं काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे 6-7 वीडियोस आ गए हैं, सारे के सारे एकेडमिक लेवल के हैं। सारी वीडियोस का, मेरी सारी बातों का ताल्लुक एकेडमिक से है। मैं जो है कोई हंसी मजाक, कोई ठट्टा करना, कोई मजाक उड़ाना, ये मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक, मेरे काम का ताल्लुक जड़ों से है। जाहिर बात है, जड़ें किसी के लिए भी जो है पुरकशिश नहीं होती, अट्रैक्टिव नहीं होती। हाँ, टहनियां डालियां बड़ी पुरकशिश होती हैं, तो लोग जो है उस पर जो काम करते हैं उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं, और फिर जो है उनको लगता है कि यह काम हो रहा है। लेकिन मेरे नजदीक टहनियों पर काम करने वाले तो बहुत हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जड़ों पर काम करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने वो बेड़ा उठाया है और मैं जड़ों पर काम कर रहा हूं। जाहिर बात है, जड़ों का काम पुरकशिश नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता। इस वजह से शायद लोग मुझे छोड़ देंगे, पर मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं, जो मेरे काम की गहराई को समझते हैं, मेरे काम की गहराई को समझते हैं, वो लोग मेरा साथ देंगे, और उन्हीं से जो है मेरा काम आगे बढ़ेगा। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि चाहे हम लाख किसी को प्रमोट कर दे, लेकिन लोगों को जिसको सुनने में इंटरेस्ट होता है, तो इंसान उसी को सुनता है। ये बात
तो बिल्कुल सही है। मनोज ओक साहब ने लिखा है कि सचवाला चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम चल रहा है, वहां कौन बात कर रहा है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि सचवाला चैनल अभी भी हमें नजर आता है, नहीं, अच्छा, तो असल अगर में आप यही तो कुरान मसला है वाला ना। है तो जी, फिर यही तो सचवाला मसला है। चैनल कौन है जी। और आप वहां पे क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं वहां पर नहीं है, जो है सचवाला लोगो, सचवाला का नाम, सचवाला की शनाख्त, सचवाला की जो है जो बातें पहले मैं कह चुका हूं, उससे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरी बातों, मेरे नाम, मेरी शनाख्त, मेरी आइडेंटिटी से जो है बहुत खिलवाड़ किया गया। तो ठीक है, अब मैं जो है इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अब अपने इस नाम से अपना काम आगे लेके चलना चाहता हूं, और मेरा काम जड़ों से ताल्लुक रखने वाला है। हो सकता यानी बहुत से लोगों को मेरी ये बातें बहुत ज्यादा पुरकशिश ना लगेगी, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी सकत है, मैं अपना काम करूंगा। जी। बहुत शुक्रिया क्लेरिफाई करने के लिए। आप अपने YouTube चैनल पर कब तक आएंगे फिर? अभी लाइव कभी बहुत जल्द आएंगे? आऊंगा। कॉलर? जी जी, बहुत जल्द आऊंगा। अब मैं जो है मेरे जो काम थे, जिंदगी के जो मसाइल थे, उनको मैं अभी जो है लगा हुआ हूं उनको सेटल करने के लिए, और जैसे ये सेटल हो जाएंगे बहुत जल्द मैं जो है आ जाऊंगा। बहुत जबरदस्त। आपका एक्टिविज्म क्या सिर्फ, जैसे कि अभी बार बार आप कह रहे थे कि आपका जो मेन मकसद है वो मुसलमानों तक हकीकत को पहुंचाना है, तो एक सवाल आपसे ये जी। भी बनता है कि क्या आपका एक्टिविज्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा या नॉन मुस्लिम्स के लिए भी रहेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें कि मेरे काम का डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो मुसलमानों से है। हाँ, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं, जो मेरे हिंदू भाई हैं, या क्रिश्चियन भाई हैं, या दूसरे जो भी हैं, देखें वो मेरी बातें ज़रूर सुनेंगे, उससे उनको नॉलेज या उनको अवेयरनेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? मुसलमानों के साथ। इसी वजह से मेरे चैनल पर जितनी वीडियोज़ हैं, वो मैं एड्रेस कर रहा हूँ प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों कहकर। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर सुधार लाना है ना भाई। बदलाव किसके अंदर, कौन सी कम्युनिटी में लाना है? मेरा मकसद ये है कि मुसलमान कम्युनिटी के अंदर बदलाव आए। अब रही बात ये जो है दूसरे समाजों में भी, दूसरी कम्युनिटीज में भी बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं, तो उनको सुधारने का की जिम्मेदारी उनसे, उन कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले करेंगे ना। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तो उनकी है जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर बात है, मैं चूंकि मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं उनके अंदर बदलाव लाना चाहता हूं। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।